जुमा का दिन, अगर एक हदीस आपको समझ में आ जाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए कि जब भी जुमा का दिन है, सुनो मेरे प्यारो, जब भी जुमा का दिन है, इसको अपने दिलो दिमाग में रखो, जब भी जुमा का दिन है, इसलिए कि जो हदीस मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसको बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा भी है, इसको बयान करने वाले हजरत अनस भी है, यानी दोनों बड़े बड़े सहाबी, हजरत अबू हुरैरा हो या हजरत अनस हो रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों फरमाते हैं कि हमने अपने कानों से सुना कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन हो और असर की नमाज के बाद अगर कोई उसी जगह पर बैठे और 80 मरतबा दरूद पढ़े, साथ में कहो कितनी मरतबा पढ़े? 80 मरतबा। कौन से दिन? जुमा के दिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुमा का दिन हो, असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर अगर कोई 80 मरतबा दरूद पढ़े, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें फरमाई। वालेकुम दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं क़ारी अहमद अली साहब का बयान, जिसका उन्वान है जुमा के दिन ये एक दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बयान की तरफ लेकर चलते हैं। फरमाया अगर किसी ने ये काम कर लिया कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर 80 मरतबा दरूद पढ़ा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे उम्मती, अल्लाह तेरे 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। एक बात। और नंबर 2, 80 साल की इबादत तेरे नामे अमल में अल्लाह लिखेगा। तो मेरे दोस्तों अगर हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को 80 साल की इबादत हमारे नामे अमल में लिखी जाए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता मेरे प्यारो। इसलिए ये अल्लाह ताला ने रहमत का दरवाजा खोला है, मगफिरत का दरवाजा खोला है, अपनी रजामंदी का परवाना दिया है कि आ मेरे बंदे आजा, जुमा के दिन आजा, असर के बाद बैठकर मेरे आखिरी पैगंबर पर 80 मरतबा दरूद पढ़ ले। तेरे दरूद पढ़ने में देर हो सकती है, लेकिन 80 साल के गुनाह माफ करने में देर नहीं होगी, 80 साल की इबादत नामे अमल में लिखने में देर नहीं होगी। तो मेरे प्यारो आज दरूद पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह, असर के बाद तो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई पढ़ेंगे ना? तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो दरूद पढ़ें, दरूद। भाई साथ में कहो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से एक मरतबा कह दो सल्लल्लाहु। ये देखो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अरे बोलो कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा, आपने कहा, हमको क्या मिला? भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी कहा, हमको क्या मिला? एक और हदीस पर आ जाओ, कितने प्यार से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, साथ में कहो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते मन सल्ला अलैहि वाहिदा, कोई मेरे ऊपर कितनी मरतबा दरूद पढ़ ले? पूरा मजमा बोले ना, कोई मुझ पर कितनी मरतबा दरूद पढ़े? एक। उसे क्या मिलेगा देखते जाओ मेरे प्यारो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले, तो एक मरतबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ कर देगा। कितने? अल्लाह 10 गुनाहों को माफ। इस पर बस नहीं है, 3 बातें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ ले, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह तेरे 10 दर्जात को बुलंद करेगा, और अल्लाह 10 नेकियां तेरे नामे अमल में लिखेगा। मेरे दोस्तों इससे आसान क्या होगा? कहो सल्लल्लाहु। नहीं बस हम कहते जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करते जाएंगे, हमारे नामे अमल में नेकियां लिखते जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करते जाएंगे। कहो आमीन। अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमाए। तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो सबकी जुबान पर। दुकान का मामला हो, उसके लिए हमको क्या करना? तो एक वाकया सुने कि एक मरतबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, और एक बूढ़े सहाबी मस्जिद में आ रहे हैं, और वो लकड़ी का सहारा लेकर वो धीरे 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 वो बूढ़े सहाबी आ रहे हैं। अब जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ी कि इतने बड़े मजमे में वो बूढ़े सहाबी आ रहे और लकड़ी का सहारा लेकर आ रहे, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अत्तरीक यानी रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, वो मेरे पास आना चाहते हैं उनको आने दो। अच्छा वो बूढ़े मियाँ आए, लकड़ी का सहारा लेकर लकड़ी को एक तरफ रखा और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और इतने इत्मीनान से कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया। और फरमाते वो बूढ़े साहबी फरमाते अल्लाह की कसम जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई।
میرے اس بڑھاپے میں بھی رمضان کا روزہ کوئی غائب نہیں ہوا ہے، اور میں نے زکوٰۃ دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ بوڑھے میاں نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتے۔ کہا لیکن آپ آئے کیوں ہیں؟ تو وہ بوڑھے میاں نے فرمایا، وہ صحابی تھے، وہ بوڑھے میاں نے فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب۔ کہا اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کوئی ایک عمل بتا دو، اچھا عمل بتا دو، کیونکہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں اذا عملتہ کہ جب میں وہ کروں تو سیدھے جنت میں، اور کوئی میرا حساب کتاب ہوئے نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو چہرے انور کو جھکائے رکھا، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا کر فرمایا ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون سی نماز پڑھ لیا کرو؟ کیونکہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، تہجد کی نماز نفل ہے، اور سچ بتاؤ تہجد کی نماز میں ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ میں نے پورا مجمع بولے نا ثواب ہے کہ نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا کبھی وہ جنت مانگتے ہیں، کبھی جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ فرماتا دیر ہوتی ہے مگر میں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے وہ بندیاں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے ایسی جنت دینے کا وعدہ کیا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بوڑھے میاں آئے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا جب تم سبھی کرتے ہو تو کیا کام کرو؟ ارے بولو نا کیا کام کرو؟ ہم کو اگر کوئی ایسا بڑا مولانا بولے تہجد کی نماز پڑھو تو ہم کیا کہیں؟ ہاں ٹھیک ہے مولانا پڑھیں گے۔ ہم تو جتنے سیدھے نا، وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میں نے آپ سے عمل مانگا ہے، عمل بتاؤ جنت میں جاؤ، لیکن آپ تہجد کی نماز کہہ رہے ہیں۔ میں بوڑھا آدمی کہاں پانی لینے جانے کا، اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں ٹوائلٹ ہے یہاں باتھ روم ہے اور وہاں پانی مل گیا۔ کہا اللہ کے رسول صبح صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی میں پانی لینے جانے کا میں بوڑھا آدمی، تو اللہ کے رسول نہیں یہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر رہنے دو، کہا نہیں عمل تو چاہیے، عمل تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن تہجد والا عمل۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو اچھا ایک کام کرو، تہجد والا عمل تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو لیکن زکوٰۃ کا ایکسٹرا، بھائی صدقہ ہے، للہ ہے، اور غریب ہے، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی لاچار کو۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں جو ولیوں کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی ولیوں کا جو مقام ہے وہ صدقہ کرنے والے کا، خیرات کرنے والے کا، للہ دینے والے کا، مسجد بنانے والے کا، مدرسہ بنانے والے کا، غریب مسکین یتیم بیوہ کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے والے کا۔ تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا کہ دیکھو تم کو ایسا عمل چاہیے بغیر حساب کتاب جنت میں جانا، تو پہلا کام تہجد بتایا، تو انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو، تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا، ہاں میں زکوٰۃ دیتا ہوں بس، باقی پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے۔ انہوں نے صاف کہا لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں۔ تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تو پھر کیا کہا؟ نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے، زبان آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا۔
حساب عمل مجھے بتاؤ گے، ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے۔ ایک کام کر لو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ فرمایا صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے، شریعت کو آسانی بنایا، جب موقع ملے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، پورا مجمع بولے کس کا نام؟ اور اللہ خود فرماتے، اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، رات ہوئے، اللہ فرماتے کس کا نام؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہوگا، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ دوپہر ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ شام ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ رات ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے گا۔ ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا، ہم کرتے اللہ اللہ، ہم کو تو پنچات کون کیا کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے، ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل۔ میں موبائل کو کیا بولتا ہوں؟ کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک، جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک، جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک، جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک، جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک۔ تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا۔ کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے، ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، ہم فجر ہی پڑھ لے، وہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہوگا۔ اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا، جب موقع ملے اللہ، بولو کیا بولنے گا؟ اللہ، دل سے اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا، میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہے، اللہ کو یاد کرو، ساتھ میں بولو نا کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کون؟ حضرت، ان کی عمر تقریباً ہو گئی 200 سال۔ اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، ابھی تو کوئی 200 کا سوچنا بھی مت، 100 کا بھی نہیں سوچنے کا، 60-70 ہو گئے کہ پٹ جاتا ہے آدمی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، کتنی عمر ہو گئی؟ 200 سال۔ اور ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 150 سال۔ 150 سال کی عمر بیوی کی، اور ان کی عمر کتنی؟ 200 سال۔ اور ان کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں رہی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، بولے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ، لیکن دعا مانگ رہے، کہہ رہے اللہ 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 مجھے ایک بچہ چاہیے، اللہ اللہ مجھے ایک، بولو، بچہ چاہیے۔ لیکن اللہ بات تو صحیح ہے، میں بچہ مانگ رہا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ بھائی 150 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ تو ہونے والی نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت نہیں، لیکن اللہ بچہ چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ، میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ کیا واپس جوان ہو جاؤں گا؟ بھائی بچے ابھی تو بوڑھا ہو گیا، واپس جوان ہو جاؤں گا، یا میری بیوی جوان ہو جائے گی، یا یہ بھی شکل ہو سکتی کہ کہیں اور جگہ میری شادی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہی حال میں عطا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ بندے کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اور اللہ نے لڑکا دیا، بولو اللہ نے ایک بیٹے دیے،
ایک بیٹا دیا، اور اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے دیا، بڑھاپے میں دیا، بیوی بانجھ تھی، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ فرماتے بیٹا میں نے دیا، اور صرف دیا نہیں، بیٹے کا نام بھی دیا، اور ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو بھی نبی بنانے والا ہوں۔ کون سے بیٹے دیے حضرت زکریا کو؟ اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ۔ بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اور پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ دیکھو حضرت زکریا دعا مانگ رہے، کیا دعا مانگ رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن رب شقیہ۔ دعا مانگ رہے، اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں، اللہ 200 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن کیا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے اللہ تو اللہ ہے، کبھی محروم نہیں کرتا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا، بول دو نا سبحان اللہ۔ اور اسی حال میں دینے والا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، بندہ سوچتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اولاد کا کارخانہ میرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اللہ فرماتے زکریا خوشخبری لے لو، تمہارے یہاں ایک لڑکے پیدا ہونے والے، اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، اور اللہ کہتے میں نے نام دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، اور اسی لڑکے کو میں آگے نبی بھی بنانے والا۔ تو میرے دوستو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالی وقت ہو، اس میں اگر یہ پہلا کام، بولو کون کون تیار ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھے، بولو پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کرنے کا موقع ملے، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اور بغیر وجہ کے موبائل پہ کیوں جاتے؟ میں نے اکثر کو دیکھا، یوں مسجد سے نکلے گا نا، ابھی جمعہ پڑا، اب مسجد سے نکلے گا، یوں مسجد سے نکلا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا الٹا پاؤں پہلے باہر نکلا کہ سیدھا پاؤں باہر نکلا، حالانکہ مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا پاؤں باہر جانا چاہیے؟ الٹا، اور آؤ تو کون سا پاؤں آنا چاہیے؟ اس کا خیال نہیں ہوگا، یوں مسجد سے نکلے گا، کیا تو کیا ہوا؟ اتنے جمعہ کے ٹائم پہ کروڑوں کی رولنگ ہوگی، اور پھر باہر نکل کے دیکھے گا، اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا، کر کے ہلو ہاں میں جمعہ پڑھ لیا، تو کون سی دھاڑ مارا بھائی، یہ تو پڑھنا ہی تھا، فرض ہے۔ اس سے اچھا نکل کر باہر کہتا ہاں اللہ اللہ، اور یہ کہہ دیتا اللہ اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا، اللہ تو میرا اللہ، اللہ مجھے روزی دے دے۔ سب سے بڑی روزی اگر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے برکت والی روزی اگر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کر لے، بہت برکت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو جہاں اللہ روزی بانٹتا ہے یہ کم وقت غیبت کرتا ہے، یہ موبائل پہ چغلی کرتا ہے، اور پھر کہتا کہ مجھے روزی نہیں ملتی۔ اسے آج چلو پورا مجمع پہلی بات کا ارادہ کرو، بالکل نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ارادہ کرو کہ جب خالی وقت ملے گا اور ہم کو موبائل پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم موبائل کو نہیں چھوئیں گے، ہم کس کو یاد کریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو، کس کو یاد کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کو۔ اور پیدا کرنے والے کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تو ایک کام یہ کرنا، دوسرا کام ذرا برابر سمجھنا، ہمارے نبی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب کی بات غلط ہو سکتی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کی بات، یعنی زور سے بولو نا، ہمارے نبی کی بات غلط، ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک، ہمارے نبی کی بات میں کوئی شبہ، ہمارے نبی کی بات میں کوئی ڈاؤٹ، ہمارے نبی کی کوئی بات میں مسٹیک ہوئے نہیں، بلکہ جس نے سوچا، صرف سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، اللہ کی قسم اسی وقت ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو سچے کوئی نہیں۔ کیا
اور نبی پر بھروسہ. اگر آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے، چلو میں تو یہاں پاکیزہ مسجد میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو ایسا لگتا ہوم پچ پہ آ گیا. ہاں، ایک دم آرام سے آ کے بیٹھ کے میں ہمارے امام صاحب اور اللہ مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے، اتنا آرام سے. میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، کوئی اگر آپ کو پوچھے تمہاری سب سے اچھی رات کون سی؟ ارشاد فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. کوئی سوال پوچھے ہم کو سب سے اچھی رات کون سی؟ انور بھائی کیا بولو گے؟ ہاں بولے گا وہ گئی. اب کیا پوچھتے ہو؟ ہاں داڑھی سفید ہو گیا، اب کائے کا پوچھ لے گا، وہ گئی اچھی رات گئی. ہاں وہ جو سہاگ رات تھی وہی اچھی رات تھی، اس کے بعد تو لڑائی کی رات ہی آتی گئی. ہاں آپ کو آج ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں. کسی نے یہ آپ سوچتے ہوں گے مولانا ایسا یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر اچھی رات کا کائے کو ذکر کرتے نا، ڈائریکٹ قرآن حدیث پر آ رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں بولا کون سے صحابی؟ حضرت علی. بہت زبردست صحابی. بولو کون؟ حضرت علی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالج، ایجوکیشن، تعلیم، تعلم، علم. اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنا دیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ حضرت علی کو بنایا. تو حضرت علی بہت. تو حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ ساتھ میں بولو سب سے اچھی رات. اب ہم کو جو پوچھے تو معلوم نہیں ہم کیا بڑبڑ کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ. تو حضرت علی نے فرمایا وہ رات میری سب سے اچھی تھی جو رات، سنا یقین، دیکھو یقین، وہ رات میری سب سے اچھی تھی جس رات میں میرے نبی کے ساتھ مکے میں ایک کمرے میں تھا، باہر 100 دشمن تھے، میں اور میرے نبی کمرے میں تھے. اس سے بڑھ کر اچھی رات کوئی نہیں تھی. تو سب نے کہا وہ تو بہت ڈینجر رات تھی. باہر کتنے دشمن تھے؟ 100 دشمن تھے. حضرت علی نے فرمایا نہیں، میرے نبی تو ہجرت کے واسطے چلے گئے، میں اکیلا. اب باہر کتنے دشمن ہیں؟ 100 دشمن ہیں. کہ وہ رات میری بہت. کہا کیوں لیکن وہ رات؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ. ایک تو کمال یہ تھا کہ علی کو محمد کا بستر مل گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ. کہا ایک تو رات اچھی اس لیے تھی، اور کہا اچھی اس لیے تھی کہ میرے کو یقین تھا کہ میں مروں گا نہیں. حالانکہ دشمن کتنے؟ 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے بھیج دیا، وہ دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اندھا بنا دیا. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے 100 کے 100 دشمنوں کو اندھا بنایا اور ہمارے نبی چلے گئے. بچے کون؟ علی. اور دشمن تو ویسے ہی ہے. حضرت علی فرماتے کہ وہ رات اتنی اچھی تھی کیونکہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مروں گا. ہم لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے، آنکھ بند بھی ہو سکتا بندی ہو جاوے، ہاں کہ سویا یا مرا. حضرت علی فرماتے کہ میرے کو یقین تھا وہ رات اتنا آرام سے سویا، بھلے 100 دشمن باہر تھے، ایک تو نبی کا بستر. بولو سبحان اللہ. اور یقین تھا کہ میں مرنے والا. تو سب نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا کیا مرنے والے نہیں؟ کہا میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا، جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، سب کو مکے میں امانت پہنچانا اور پھر مدینہ پہنچنا. حضرت علی فرماتے اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ صبح اٹھنا ہے مطلب اٹھنا ہے، امانتیں پہنچانا ہے مطلب پہنچانا ہے، اور مدینہ پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے. آج ملک الموت بھی میری روح کو نکالنے نہیں آئے گا کیونکہ نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے. علی مدینہ جائیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. میرے نبی نے کہہ دیا مطلب اب تو موت کا فرش بھلے 100 کھڑے ہوئے کہ 100 کروڑ کھڑے ہوئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھو گے تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں. میرے نبی نے فرمایا امانت ادا کرو گے تو کوئی مارنے والا نہیں. میرے نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے تو مدینہ پہنچنے تک مجھے یقین تھا کہ موت کے فرشتے کو بھی ہمت نہیں کہ میری روح نکالے. تو اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی جس میں یقین ہو کہ ابھی مرنا نہیں ہے. تو یہ ہمارے نبی کی بات پر کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ یقین تھا، بھروسہ تھا. بولو تھا نا یقین تھا. ایسا یقین کاش ہم کو نبی کی بات پر ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسری بات پر میں آ رہا ہوں. ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین. بات پر یقین ہو جائے، یقین ہو جائے تو میرے پیاروں سب تیار ہو انشاءاللہ.
میں نے بہت سب تیار ہو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اور اچھا کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. پھر ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ رحمت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں محبت پیدا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں تندرستی اور توانائی کے فیصلے کریں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے چھپر پھاڑ کے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کرے گا. تو اس پر ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اور اگر یہ یقین ہوتا تو ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, پورا مجمع بولو نا, پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کون کون تیار ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ نماز معاف ہوتی ہے؟ نہیں, پاکیزہ مسجد والوں کم سے کم نہیں, پاکیزہ تو سوسائٹی کا نام ہے نا, مسجد کا نام کچھ سراج العلوم, سراج المسجد. ہاں ماشاء اللہ, یہ مسجد میں ہم آئے. میرے کو یہ بولو نماز اللہ نے کسی سے معاف کی؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بولو نا. اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ. کہا کہ نہیں, کمر میں بہت زور کا جھٹکا لگا ہے, کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ. معاف نہیں کرتا, بیٹھ کے پڑھ. کرسی لے لے, زمین پر بیٹھ جا یا کرسی پر بیٹھ جا, مگر نماز تو کہا نا ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے کو بھی منع کہ اتنا بڑا پٹا لگا ہوا ہے کرسی پر. تو اللہ نے فرمایا کہ معاف. نہیں بولو نا, اللہ نے فرمایا معاف. لیٹ کے نماز پڑھ. بھائی ہاسپٹل میں نا چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. تو کہا اللہ میں لیٹ کے نماز پڑھوں گا تو رکوع سجدہ کیسا کروں گا؟ بھائی لیٹ کے جب آدمی نماز پڑھے گا تو رکوع سجدہ. اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا, آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا, لیکن میں نماز کو معاف کرنے والا. تو کہا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں پانی بھی استعمال نہیں کرنے کا. کہا پانی نہیں استعمال کرنے کا, ہاسپٹل کی دیوار پہ تیمم کر لے مگر نماز پڑھ لے. بولو نماز کو معاف کیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کا وقت آئے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لینا, نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا, نہ ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ لینا. تو اب ساتھ میں بولو نا, ہمارے یہ سارے سوسائٹی والے اللہ نے نماز کو معاف کیا؟ نہیں کیا. آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا. 2 جگہ معاف کیا, 2 جگہ اللہ نے کہا نماز معاف. کون؟ ایک چھوٹا بچہ بھائی 6 سال کا 7 سال کا, اس پر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ. چلے بولو نا گناہ. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو بولو کہ نماز پڑھے, لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ. تو بچے پر سے نماز معاف. بولو بچے پر سے نماز. اور نمبر 2 کوئی پاگل, دماغی سنتولن صحیح نہیں, بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا, کپڑا پہنا نہیں پہنا, بات کیا نہیں کیا, کھانا کھا رہا ہے تو یہاں سے سارا گر رہا ہے, جو بالکل پاگل ہو اس پر بھی نماز معاف. بولو نا اس پر بھی نماز معاف. اب ہم لوگ آج فجر پڑھے تو ٹھیک, نہیں پڑھے تو 2 میں سے کہاں جاوے؟ بچے تو ہے نا گھوڑے جیسے بیٹھے ہو, تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا؟ پاگل. یعنی شریعت کی نظر میں جو نماز نہ پڑھے وہ پاگل. اب میں کسی کو بولوں اے پاگل پاؤلی ادھر آ, تو کہہ گئے مولانا کو آپ آئندہ مت لانا, یہاں مسجد میں مت لانا, یہ میرے کو پاگل بولتے پاؤلی بولتے. میں نہیں بولتا, اوپر والا بولتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, اللہ تو یہاں تک فرماتے میرا بندہ تو میرے قانون کو توڑتا ہے. اللہ فرماتے یاد رکھنا ہو سکتا بہرا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ پھر آگے اللہ کہتے نہیں بہرا نہیں بناؤں گا, اندھا بنا دوں گا. پھر آخر میں اللہ کہتے جا بہرا بھی نہیں بناؤں گا, اندھا بھی نہیں بناؤں گا, لیکن تیرا ایمان چھین لوں گا, موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. کتنے درد میں اللہ نے کہا میں بہرا بنا دیا, اندھا بنا دیا. چلو بہرا نہیں بنایا, اندھا نہیں بنایا, تیرا ایمان چھین لیا. اللہ کہتے من الہ, کون اللہ اور ہے جو تجھے ایمان واپس کرے گا. اے میرے پیارو, ہمارے آقا محمد, اور میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی دیر باقی ہے؟ 2 منٹ میں ایک بات ختم کر رہا ہوں بس. 3 منٹ لو تو چلے گا نا.
ایک بات صرف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا، ہاں بولو رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ اور سب سے پہلے کون سی نماز کا وقت آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، سارے صحابہ رو رہے، اور اللہ کی قسم کوئی ماں پہ اتنا نہیں رویا ہوگا، کوئی اپنے سگے باپ پہ اتنا نہیں رویا ہوگا، اللہ کی قسم جتنے صحابہ ہمارے نبی کی وصال مبارک پہ روئے ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر رو رہے اور روتے روتے کہتے قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا، بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہا بلال یہاں نہیں ہے، آپ یہاں نہیں ڈھونڈے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا اور بلال یہاں نہیں؟ کہا وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے، کیا محبت ہوگی، وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے، ہم نے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھا دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر چلتے چلتے باہر گئے، حضرت بلال ایسے بیٹھے، دیکھو ایسے ایسے پاؤں ایسے کھڑے اور ایسے بیٹھے بیٹھے ایسا رو رہے جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا ہے، اور بار بار کہتے میرے نبی چلے گئے، میرے نبی آپ چلے گئے، میرے نبی آپ رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر گئے اور جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا، بلال او بلال او بلال۔ حضرت بلال نے یوں حضرت ابو بکر کو دیکھا اور ایسے لپٹ گئے، اور پہلا جملہ حضرت بلال نے فرمایا، حضرت انس کی بات سنو، حضرت انس کہتے میں نے زندگی میں رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا۔ کہا حضرت بلال ایسے ایسے حضرت ابو بکر کو لپٹ گئے، اور پہلا جملہ روتے ہوئے فرمایا الآن صرت یتیما، آج بلال یتیم ہو گیا، آج میں یتیم ہو گیا، میں بلال آج یتیم ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے اتنی زور سے چیخ ماری، کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے، آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے۔ پھر کیا، دیکھو اب پوائنٹ پر آؤ، پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، بلال اذان دو، اذان۔ رو رہے، سب کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترے۔ کہا بلال، حضرت بلال نے فرمایا نا آج اذان کی بات نہیں، کیونکہ میں اذان دوں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھوں، کبھی نبی کے کمرے کو دیکھوں، آج اذان دوں اور نبی کے جنازے کو دیکھوں، آج اذان کی بات نہیں۔ اے میرے پیارو، حضرت ابو بکر کا جملہ سننا، بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بلال، ایسا کندھے پر ہاتھ رکھا، بلال اذان دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی، اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں نا، جنازہ مبارک رکھا ہے، یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، بلال اگر تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو میرے نبی آرام کر رہے ہیں، یہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرت بلال نے اذان بولو پھر دی، تڑپتے تڑپتے دی، بے ہوش ہوتے، وضو کرتے، پھر اذان دیتے، اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ تو میرے پاکیزہ سوسائٹی والوں صرف اتنا بتاؤ کہ حضرت ابو بکر میں تو ہمت نہیں تھی کہ نماز، اتنا بڑا ٹینشن تھا پھر بھی ہمت نہیں تھی نماز چھوڑنے کی۔ حضرت بلال میں تو ہمارے جوانوں میں کون سی، ہمارا ایمان بلال کے ایمان سے اوپر ہو گیا، ہمارا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان سے اوپر ہو گیا۔ ان کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی سلامت والا ایمان۔ اس لیے میرے پیاروں، جب اتنے بڑے بڑوں کو ہمت نہ ہوئی نماز چھوڑنے کی، تو ابھی میں بس بات ختم کر رہا ہوں۔ 3 کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام، جب موقع ملے گا بولو کس کا ذکر کریں گے، اللہ کا۔ نمبر 2، مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور یقین کے ساتھ رکھیں گے۔ اور نمبر 3، حضرت ابو بکر و حضرت بلال میں یہ ہمت نہیں کہ نماز چھوڑے، اور اگر چھوڑنے کی بات آوے تو نبی کے بارے میں پتہ چلے کہ قیامت میں معاف نہیں کریں گے، تو ہم کو کیسے معافی مل جائے گی قیامت کے دن؟ اس لیے ہم لوگ بھی ارادہ کرو، آج دیکھو جمعہ ہے، بس اسی گھڑی ارادہ کرو، معلوم نہیں آئندہ جمعہ کون ہے کون نہیں ہے، اسی گھڑی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، بولو ٹھیک ہے نا۔ اور باقی جو بیمار ہے دعا کرو اللہ سب کو شفا دے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے۔ میرے ایک بہت پیارے دوست اسلم بھائی چائنیز جو ہے، ان کی والدہ بہت بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اور کوئی حاجی عبد الخالق بھائی بروڈا والے، وہ بھی بیمار ہے، زبیدہ بن عمر واڑا یہ بھی بیمار ہے۔ اور میرے دوست جیسے میں نے کہا اسلم بھائی، ان کی والدہ ہاسپٹل میں بہت سیریس ہے، دعا کرے کہ اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور عصر کے بعد سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔